बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। देखिए, कोई माने या ना माने, मगर मुझे यूँ लगता है कि शहबाज शरीफ अगर ना होते तो खान साहब को अपोजिशन 6 माह बाद ही आटे दाल का भाव मालूम करा देती। ये जो खान साहब को इतना वक्त मिल गया है, उसमें तो खान साहब को शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने अपोजिशन को मुज़ाकरा गुफ्तो शनीद के जरिए कुछ नहीं करने दिया। हाँ साहब पिछले कोई 28 माह से बड़े आराम से हुकूमत कर रहे हैं और सबको पता है कि इतनी बड़ी अपोजिशन खान साहब के खिलाफ बिल्कुल आराम से बैठी हुई थी और खान साहब ना सिर्फ आराम से हुकूमत कर रहे थे बल्कि अपोजिशन को ज़हनी और जिस्मानी दोनों किस्म की फैंटी लगा रहे थे। अब शहबाज शरीफ साहब दरमियान से हट गए तो उसकी वजह से पूरी पिक्चर ही बदल गई है। डरी डरी सहमी सहमी दीवार से लगी हुई अपोजिशन अब बिफरी हुई दिखाई दे रही है। वो एक आध वीडियो आपने देखी होगी, जब किसी पिंजरे में शेर बंद होता है तो लोग करीब जाकर उसको तंग करते हैं, छेड़ते हैं, तो बेचारा शेर देखता रहता है, कुछ नहीं कहता क्योंकि पिंजरे में बंद होता है। लेकिन जब उसको गुस्सा आता है तो वो पिंजरे के अंदर से पकड़ के बंदे को अंदर खींच लेता है। तो मुझे यूँ लगता है कि ठाकुर को यही खुशामदियों की फौज मरवाएगी जो हर वक्त कहते हैं कि पै जाओ। ये जो मुज़ाकरा गुफ्तो शनीद या बैठ कर बातचीत करने का मतलब होता है टेबल टॉक, इसका मतलब मिन्नत तरला नहीं होता। ये जो कौम को एक पिक्चर दिखाई जा रही है, बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं, भाई किसी से किसी को बात करनी है, निगोशिएट करना है, किसी भी तनाज़े या संजीदा मसले को हल करने के लिए सबसे पहले बात की जाती है, बाद में दूसरे रास्ते इख्तियार किए जाते हैं, वो भी चारों न चार, यानी व्हेन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। वो कहा नहीं जाता जी किसी की शिकायत तो कहते जी पहले मुझसे तो बात कर लेते, आप तो बंदे को मारने लग पड़े। तो ये इस तरह का होता है। तो अब शहबाज शरीफ बेचारे क्या करें? वो कहते हैं हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। तो शहबाज शरीफ बेचारे मामलात को गुफ्तो शनीद से हल करने की कोशिश कर रहे थे, ये तो पूरी दुनिया को नजर आया। अब कोई उन्हें बुज़दिल कहे, कोई उन्हें ये कि वो डील कर रहे थे, कोई कुछ करे, लेकिन वो चाहते यही थे कि मामलात को किस तरह निगोशिएशन से हल किया जाए और ये गवर्नमेंट चलती रहे, तो अपोजिशन के साथ भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए, चाहे वो प्रॉब्लम कोर्ट्स की है, चाहे वो प्रॉब्लम कोई और है। तो ये हजूर फरमाते थे कि वो मिन्नत तरला कर रहे हैं। अब जरा बड़े मियाँ साहब सीधे हुए हैं तो वक्सा पड़ा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक तकरीर के ऊपर बात कर रहे हैं मुजीबुर रहमान शामी। उस पर देखते हैं कि शामी साहब का नुक्ता नजर क्या है। वॉच दिस। और फिर भी पूरी ताकत के साथ डट कर खड़े हैं, आपकी खिदमत बजा ला रहे हैं। तो जो खून देने वाले हैं ना, उन पर गुस्सा नहीं आ सकता, उन पर उनसे शिकायत हो सकती है। उनसे मोहब्बत जो है वो एक लाजवाल मोहब्बत है। ये बात हमें समझ लेनी। यही बात उन्होंने कही ना कि ऐसी तनकीद जिसका बहुत शोर हो, जिसका बहुत चर्चा हो, शायद वो कहते हैं कि जी एतमाद, मोहब्बत और हुब्बल वतनी का नतीजा हो। ये खुद उनके ये सियासतदान हैं, आर्मी चीफ के, या मीडिया पर्सन्स हैं, या सोशल मीडिया के ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, ये अच्छी इस्तेलाह आपकी, ऑपरेटर्स। उनको ये बात से एक्टिविस्ट कहा करते हैं, समझ लेनी चाहिए। देखिए कैसी कैसी वो फप्तियां कसते हैं, जबान तान जो है वो दराज करते हैं। मैं हमेशा उन पर शदीद गुस्सा आता है कि आप खून देने वालों पर इस तरह के फप्तियां कस रहे हैं। दूध पीने वाले मजनू जो हैं, तो ये शर्म आनी चाहिए। तो ये बाजवा साहब ने जो गुंजाइश पैदा की है, बहुत अहम मौके पर, वो उतनी उससे फायदा उठाएं, उस हद तक रहें। बिल्कुल ठीक, उस हद तक रहें, बिल्कुल ठीक। उस हद से आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके साथ कुछ कार्रवाई आपके बारे में सोचना पड़ेगा, आपके बारे में। बिल्कुल ठीक। और आप देखिए, असल मसला उस हाइब्रिड वॉर का किला कमा करना है, उसका मुकाबला करना है। इसके बरक्स अगर आप उसे नज़रअंदाज कर देंगे और ये समझना कि चूंकि तनकीद करने वाले मुखालफिन में से हैं, दूसरी सिमत खड़े हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं। ये दरअसल हाइब्रिड वॉर के असल मकासद को पूरा करना है। तो हाइब्रिड वॉर जहां भी हो रही है उसका असल मकसद तो लोगों को तकसीम करना है। और अगर आप ये समझ लें कि आप पे तनकीद करने वाले, हालांकि तनकीद मनफी हो या मुस्बत, दोनों सूरतों में इस्लाह के लिए होती है, झूठ और सच में तमीज पैदा करती है। ये हकीकत है, प्रोपेगेंडा और तनकीद में फर्क होता है। तो हाइब्रिड वॉर में इस फर्क को बहुत कम लोग समझते और तलाश कर सकते हैं। मुस्बत तनकीद को या मनफी तनकीद को
آج کل صرف تنقید سمجھا جاتا ہے اور سیدھا سیدھا یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالف ہیں. ہمارے ساتھ ہیں تو مخالفین کی ایسی تیسی کریں, اور مخالف ہے تو چاہے آپ ہمیں کچھ بھی سمجھا لیں, کوئی بھی اچھی بات کر لے, گائیڈ لائن دے دے, کوئی انفارمیشن دے دے, آپ کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ تفریق حکومت کی خود پیدا کردہ ہے. دیکھیں میڈیا بہت پھیل گیا ہے, خالی مین اسٹریم میڈیا, الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا نہیں ہے, بلکہ سوشل میڈیا بہت واسٹ ہے. اب سوشل میڈیا پر کرٹیسزم کرنے والے, تنقید کرنے والے اور لوگ ہیں, وہ عام افراد میں شامل ہیں. مین اسٹریم میڈیا پر تنقید کرنے والے پڑھے لکھے اور تجربہ کار صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, یا پھر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. تو فرق ہے دونوں کی رائے کا. اگر آپ سب کی رائے کو ایک سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یعنی فلاں میرے حق میں رائے دے رہا, فلاں میرے خلاف رائے دے رہا ہے, تو یہ تقسیم آپ خود پیدا کر رہے ہیں. اگر حکمران جماعت یا صاحبان اقتدار خود تفرقے سے نکل آئے اور حالات کا براڈر طریقے سے جائزہ لیں, اب جو حکومت کے کاسل ایسوں میں شامل ہو جاتی ہے وہ دانشور محب وطن کہلاتی ہے, اور جو ذرا سا آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان پر غداری اور ملک دشمنی کا الزام لگ جاتا ہے. تو یہیں سے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے جس مقصد کے لیے ہائبرڈ وار جو ہے وہ اس کا کہا جاتا ہے کہ جی وہ بہت تیزی سے چل رہی ہے. تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے, حکومت کو سب کو برابر ٹریٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ آپ کے حق میں رائے دیتے ہیں, چاہے آپ کے مخالف رائے دیتے ہیں. جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر وہ جو ہائبرڈ وار کے مقاصد ہیں وہ ان کا کلا کما ہو سکے گا. ورنہ تو پھر آپ سمجھیں گے کہ یعنی میں کوئی اچھی بات کر رہا ہوں اور چونکہ آپ کو پسند نہیں ہوں تو آپ کہیں گے جناب یہ تو کسی اور کی بات کر رہے ہیں, تو یہ درست نہیں ہے. اور تجزیہ نگار ہے ارشاد بھٹی, کالم نگار بھی ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں, اور خاصی دلچسپ باتیں کرتے ہیں. ان دلچسپ باتوں کو ہم گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. ارشاد بھٹی کیا فرماتے ہیں ان حالات میں, واچ دس. ایک اور انہوں نے بات کی, کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ پرچہ جو کٹوایا گیا بغاوت کا اس کی وزیر اعظم کے دفتر سے اجازت لی گئی تھی. اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا تھوڑی. دیکھیں میڈم شیخ, اس پر اگر میں نے ٹارچ کی روشنی ڈالنے کی کوشش کی تو میرے سوال کا جواب رہ جائے گا. اس پہ ایک سوال رکھیے گا کل یا پرسوں, تو اس پر پھر میں تفصیلی روشنی ڈالوں گا. اب جب مریم نواز صاحبہ کے سوال پر آ جائیں, کیا انکشاف, کیا اعتراف, شہباز شریف صاحب نے اپنی طرف سے کوشش کی, او بھائی اللہ کے نام پہ میاں صاحب کی طرف سے کوشش کی. یہ سارے گھر سے فل سٹاپ کاماں لے کر نکلتے ہیں, اور واہ جی واہ میاں صاحب نے شہباز شریف کو مفاہمت کی سیاست کا پورا موقع دیا, لیکن آخر پاری نے میاں صاحب کے ساتھ لبیک کہنا پڑا. واہ جی واہ. بات آگے پڑھانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میاں صاحب اب قائد نہیں رہے, امام ہو گئے ہیں. بقول میاں صاحب کے ترجمان زبیر عمر کے, میاں صاحب کی جد و جہد, میاں صاحب کا انقلاب امام خمینی والا ہو گیا ہے, اور بقول مریم نواز صاحبہ کے بیانیہ ان کا قائد اعظم والا ہو گیا ہے. لہٰذا مطلب میاں صاحب امام خمینی ثانی اور بیانیہ قائد اعظم والا. اب بس ایک علامہ اقبال کا خواب باقی رہ گیا ہے. جس دن میاں صاحب یہ خواب دیکھ لیں گے, اس دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں انہوں نے ایٹمی پروگرام بنایا, میزائل بنائے, جہاز بنایا اور توپیں بنائی, وہاں میاں صاحب نے پاکستان بھی بنایا. اچھا جی, میاں صاحب دیکھیں میاں صاحب اگر بھٹی صاحب کے بچوں کا دودھ نہ پی جاتے تو آج بھٹی صاحب دل کے پھپولے اس طرح نہ پھوڑے ہوتے جس طرح آج پھوڑے. اور یہ بھٹی صاحب نے خود نواز شریف صاحب پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ ان کے بچوں کا دودھ پی گئے. اب جو خان صاحب کا فین کلب ہے, سوال یہ ہے تو کیا خان صاحب واقعی قائد اعظم ثانی ہے؟ تو پھر ان لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی جو ان کو قائد اعظم ثانی نہیں مانتے یا نہیں سمجھتے. اس طرح نواز شریف کا فین کلب انہیں کسی بڑی شخصیت کے ہم پلہ قرار دیتا ہے کیونکہ ان کے لیڈر ہیں, تو ان کے مخالفین کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اگر نواز شریف نے اپنے بارے میں یہ کہا ہوتا کہ وہ امام خمینی کے جانشین ہیں تو پھر ان کی عزت افزائی ہم بھی کرتے. لیکن اگر کسی ان کے چاہنے والے نے یہ خواب دیکھ لیا ہے تو اس میں نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ اور کیا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر کسی لیڈر کا فالوور اپنے لیڈر کو بڑا چڑھا کے بیان کرے تو آپ لیڈر کی کردار کشی پر چل نکلیں؟ تو مسئلہ اصل میں یہ بھی نہیں, مسئلہ اس فساد کا ہے
جو بچوں کے دودھ پینے سے شروع ہوا اور آج بے روزگاری، مہنگائی اور پتہ نہیں کیا کیا تباہی کے باوجود بچوں کے دودھ پینے تک ہی رکا ہوا ہے۔ غصہ آخر اسی بات پر نکالا جا رہا ہے، حالانکہ سوال کچھ اور تھا، جواب کچھ اور تھا، یعنی سوال چنا تھا، جواب گندم آ رہا ہے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ بغاوت کے مقدمے میں کیا نواز شریف کا یا باقی لوگوں کا جو نام ڈالا گیا ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی، کیا اس کی منظوری وزیر اعظم ہاؤس سے آئی تھی؟ کیونکہ یہ کلیم کیا ہے محترمہ مریم نواز نے، تو اس کے جواب میں کوئی نہ کوئی بات آنی چاہیے تھی، لیکن جواب میں وہی پرانی گھسی پیٹی کیسٹ چل رہی ہے۔ تو اس سے تو بہتر یہی ہے کہ اپنے کچھ بیان ریکارڈ کرا کر رکھ لیں اور گاہے بگاہے پروگرام میں اس کو چلاتے رہیں۔ گجرانوالہ کے ایک معمولی جلسے نے جو گھبراہٹ پیدا کر دی ہے وہ آپ کے اور آپ کی حکومت کے شایان شان بالکل نہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اپوزیشن احتجاج کرنا چاہتی ہے، لوگوں کے دلوں کی بھڑاس نکالنا چاہتی ہے تو نکال لے دیں۔ آج تو اعلیٰ عدالت کے کیس میں بھی فاضل جج نے ریمارکس دیتے ہوئے پوچھا کہ اس ملک کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، تو ان کی خدمت میں 10 بستہ عرض ہے مائی لارڈ، اس ملک کے ساتھ مذاق ہی ہو رہا ہے۔ خوراک میں خود کفیل ہونے کے باوجود خوراک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں باہر سے خوراک منگوانا پڑ رہی ہے۔ ملک کے ساتھ مذاق نہ ہو رہا ہوتا تو آج لوگ سڑکوں پر نہ ہوتے۔ بدقسمتی سے سیاسی لڑائیوں نے ملک کو اس حال پر پہنچا دیا ہے جہاں ہم افراط زر میں افغانستان سے آگے نکل گئے ہیں اور گروتھ ریٹ میں افغانستان سے کہیں نیچے ہیں، یعنی ہمارے علاوہ اس خطے میں سب کی گروتھ ریٹ اچھی ہے، نہیں اچھی تو ہماری نہیں اچھی، اور شاید ہم ہی وہ ملک ہے جہاں دنیا بھر میں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی تھی۔ گروتھ ریٹ 5.8 ہونے پر ہم ملکی معیشت کے تباہی کے نوحے سناتے ہیں اور گروتھ ریٹ منفی ہونے پر ملک کی سمت درست ہونے کے شادیانے بجاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں۔ آج انڈیا کی گروتھ ریٹ 5.4% ہے، ہم 5.8% پہ تھے، تو حالات دیکھ لے کیا ہے۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں، ہمیں وہ سب یاد ہے کہ جو آپ نے قوم سے وعدے کیے تھے اور اعلانات کیے تھے۔ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ روزگار ہے، مہنگائی ہے، ویسی اسپانوں پہ ہر دوسرے دن بجلی اوپر، کبھی پیٹرول ڈیزل، تو لوگ پس گئے ہیں بیچارے۔ ہم یہ بجلی اور گیس اور ڈیزل یہ مہنگے نہیں کریں گے کیونکہ یہ عام آدمی نیچے چلا جاتا ہے۔ جب مہنگائی بڑھتی ہے غربت بڑھتی ہے۔ لوگوں کو اتنی مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے۔ آٹا روٹی 8 روپے کی ہے، نان 10 روپے کا ہے، آپ اس میں جنریٹ کر رہے ہیں ریونیو، بلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر کے، بجلی کے ٹیرف میں بھی آپ نے اضافہ کیا۔ کے مسائل ہے، غریب آدمی کو روزی نہیں ملتی، صفائی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ جب تک ہماری حکومت نہیں آئے گی جب تک یہ معاملہ نہیں ٹھیک ہوگا، اور غریب کی روزی کا بندوبست ہونا چاہیے۔ میں نواز شریف پروٹیسٹ کر رہا ہوں، آپ کی نااہلی، آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں، اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا۔ اور اس کا ہم سب کو احساس ہے، ہم سب سے زیادہ بڑھ کے وزیر اعظم کو احساس ہے۔ یہ بات دوسری جو آپ نے بیانات سنائے، کاش اس وقت بیانات پہ عمل ہو جاتا۔ جب یہ بجلی کے معاہدے ہو رہے تھے، مہنگی LNG کا معاہدہ ہو رہا تھا، اس وقت وزیر اعظم، آج کے وزیر اعظم یہی شور شرابہ کر رہے تھے، ان کا یہی کام بنتا تھا قوم کو ڈرانا کہ آپ کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو باقی آج کی جو مہنگائی کی وجوہات میں سے بہت ساری وجوہات، یہ کہتے تھے نا کہ اوپر کرپٹ حکمران ہوتا ہے تو وہ قرضے لیتا ہے، پھر وہ اپنا رائے بنڈ بناتا ہے، اس سے اپنا سرے محل بناتا ہے، ہم آئیں گے سب ختم ہو جائے گا۔ عارف علوی صاحب اس میں کہہ رہے تھے یہ بجلی تب تک سستی نہیں ہوگی جب تک ہم حکومت میں نہیں آئیں گے۔ آپ آ گئے ہیں، آپ نے ریکارڈ مہنگی کی ہے بجلی، ریکارڈ نہیں۔ اب جب وہ باتیں کر رہے تھے تو اسی وقت یہ معاہدے ہو رہے تھے کہ آپ کی بجلی کیپیسٹی پہ ہم حکومت پے کرے گی، اور وہ بجلی مہنگی کے معاہدے ہوئے، جس کی وجہ سے آج مہنگائی کی ایک بڑی وجہ وہی ہے، اور بجلی کے خساروں کی اور بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ بھی وہی ہے۔ اس وقت اگر ہم سن لیتے تو شاید آج جس تکلیف میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور ہم بھی، ظاہر ہے ایک لحاظ سے غریبوں کے سامنے ہم بہت ایزی نہیں ہیں، ان ایزی ہیں کہ ان کے لیے واقعی مہنگائی ہو رہی ہے۔ تو جو وزیر اعظم بجلی کا جواز یہ ہے کہ وہ مہنگے سودے کر گئے، آٹے کا بھی کوئی جواز ہوگا، چینی، مطلب ہر چیز کا اس طرح جواز ہوگا۔ میں نے پہلا پارٹ مانا ہے، اس وقت کے جو اپوزیشن کے لیڈر عمران خان تھے، اس وقت ان کا وہی کام تھا کہ لوگوں کو ڈرائیں۔ آج ہم اس فیز میں ہیں جو عمران خان نے بتایا تھا، لیکن بہرحال تو خان صاحب کے فضائل تو اتنے ہیں کہ جتنے بیان کیے جائے کم ہے۔ یہ تو وزیر اعظم صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے اس قوم کو شعور دے دیا، ورنہ ہم تو خواہ 30 روپے کلو کا آٹا
اور 50 روپے کلو چینی خرید رہے تھے۔ افسوس تو اس قوم پر ہے کہ جس کو بار بار سمجھایا گیا کہ مرغیاں پال لو، اب انڈے مہنگے ہو گئے ہیں تو عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ قصور اس عوام کا ہے جو خان صاحب کی باتوں کو کبھی سیریس نہیں لیتے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں، جو ارشادات انہوں نے فرمائے آج بالکل صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر بجلی مہنگی ہو رہی ہو تو سمجھ جائے کہ حکمران کرپٹ ہیں۔ اب اگر لوگوں کو ان کی بات اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تو اب آ جانی چاہیے، لیکن لگتا یوں ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات اب بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو ان کے خواہ مخواہ ان کی تقریریں سنا کر عوام کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خان صاحب نے یہ ٹھیک کہا تھا کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو غربت بڑھتی ہے، تو آج انہوں نے یہ بات ثابت کر کے دکھا دی ہے۔ پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کے حوالے سے بھی ان کے سب بیانات درست ثابت ہو رہے ہیں۔ بس ایک بات پر اختلاف موجود ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ حکومت میں آئیں گے تو کرپشن اور چوری رک جائے گی اور ملک ترقی کرے گا۔ اب سوال یہ ہے، اور یہی سوال سب پوچھ رہے ہیں، کہ حکومت کون کر رہا ہے؟ اور سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی وزیر ریلوے کے حوالے سے۔ ملک بھر میں مہنگائی کا چرچا ہے اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں عام آدمی کی استطاعت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی پر بات کریں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ لوگوں کو نفرت نہیں ہے، اختلاف ضرور ہو گیا ہے اس مہنگائی سے۔ عمران خان کی ذات اور پرسنلٹی پہ کوئی الزام نہیں ہے، ہماری کارکردگی پہ ہے کہ ہم نے اس مہنگائی کو بڑھنے دیا اور اس سال کے اندر ہم نے اس کو نہ روکا تو یہ ہمارے خلاف اور بڑھے گا۔ پھر میرا خیال ہے جلسوں اور جلوسوں سے زیادہ ہم نے اپنے خلاف عوام کو خود ایک رائے عامہ بنا دی ہے۔ سو اس کا ہمیں قلع کما کرنا اور انشاءاللہ عمران خان کرے گا اور 5 سال پورے کرے گا عمران خان۔ اگلی دفعہ عمران خان صاحب ٹیکسٹ کریں آپ کو کہ آپ نے غلط بات کی تو آپ انہی کے ٹویٹس بتا دیجئے گا جس میں وہ خود اعتراف کریں کہ مہنگائی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ذات پہ الزام نہیں ہو، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے نا، لیکن ایک عام آدمی تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے کچن کا بجٹ کتنا بڑھ گیا پچھلے 2-3 سالوں میں مہنگائی کی وجہ سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوششیں کر رہی ہے حکومت لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کیونکہ پہلی دفعہ آئی ہے، لوگوں کی ناتجربے کاری ہے جس کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں پڑا کہ اس مہنگائی پہ قابو کیسے پانا ہے، میکینزم کیا ہے مہنگائی پہ قابو پانے کا، یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھیں ہم میں بہت سارے وزراء پہلی دفعہ ہیں، ناتجربہ کاری عمران خان نے سیکھا ہے بہت کچھ اور اب وہ ضرور اس پہ کام کرے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران جو بات انہوں نے جلسے میں کرنی ہے نا وہ ٹی وی میں 40 دفعہ ہو رہی ہے جی، میں آپ کو انٹرویو میں ٹی وی دیکھتا نہیں، 3 دفعہ میں نے خبریں آئی ہیں 3 بجے سے لے کے اور میں نے 4 بجے تک خبریں دیکھی ہیں۔ خبر شروع ہی اس بات پہ ہو رہی ہے ٹماٹر کا یہ بھاؤ ہے، ادرک کا یہ بھاؤ ہے، لہسن کا یہ بھاؤ ہے، گھی کا یہ بھاؤ ہے، آٹے کا یہ ٹاپ سٹوری ہے آج کی میں بتا رہا ہوں۔ کل کی بات کیا عمران خان ٹی وی نہیں دیکھ رہا جی؟ حالانکہ میں ان سے کہتا ہوں آپ اتنا ٹی وی مت دیکھا کریں۔ کئی دفعہ میں نے عمران خان کو کہا، وہ فون میں بھی لگے ہوتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں، مجھے تو دیکھنا نہیں آتا کیسے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مہنگائی پر قابو پا لیں گے تو رائے عامہ جو اس وقت بظاہر حکومت کے خلاف ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور شاید مہنگائی واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے خان صاحب اور ان کی حکومت پر تنقید ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ کمائی یعنی آمدنی کا ہے، روزگار ہے۔ اگر روزمرہ آمدنی ٹھیک ہو تو پھر مہنگائی محسوس نہیں ہوتی۔ معیشت، کاروبار، روزگار، سرمایہ کاری اور پر کیپٹا آمدنی یہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ مہنگائی میں آپ تھوڑی بہت کمی کر بھی دیں جو ڈنڈے کے زور پر اگلے 2-4 روز میں ہو سکتی ہے، لیکن جب بائنگ پاور ہی نہ ہو، جیب میں خریدنے کے لیے پیسہ نہ ہو، خریدنے کی سکت نہ ہو، تو کیا مہنگا کیا اور سستا کیا؟ شیخ رشید چونکہ گھاٹ قسم کے سیاستدان ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ مہنگائی اس وقت ٹاپ آف دی لائن ہے، عام مسئلہ ہے۔ لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ مان لیا جائے کہ مہنگائی ہے اور لوگ مہنگائی کی وجہ سے حکومت سے ناراض ہیں، تو بظاہر حکومت یا حکمران جماعت مہنگائی کا نوٹس لے کر عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور اس سے بھی زیادہ اپوزیشن کی تحریک میں حصہ لینے سے انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جہاں تک شیخ رشید کے اس دعوے کا تعلق ہے کہ خان صاحب ٹی وی بہت دیکھتے ہیں، تو خان صاحب اگر ٹی وی دیکھتے ہوتے تو انہیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوتا، یہ ٹائیگر فورس کو قیمتیں معلوم کرنے کا ٹاسک نہ دیتے
اور اب اگر ٹائیگر فورس سے انہوں نے قیمتیں معلوم کرنا ہے تو پھر باقی کی جو انتظامی مشینری ہے، یہ جو وزراء ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں تو پھر گھر بھیج دینا چاہیے۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔